ऑडियो अदब में खुशामदीद। नावल कुराक्रम का ताज महल, आखिरी किस्त। सर, मैंने सोच समझकर फैसला किया है। मुझे इस पर पछतावा नहीं होगा। अपने इस्तीफ़ा पर डॉक्टर वास्ती के तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर वो इत्मीनान से मुस्कुराकर बोली, इसके बावजूद अगर आप कभी वापस आना चाहें तो हमारे हस्पताल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। श्योर, मगर पता नहीं अब मैं वापस कब आऊँ। शायद मैं बैरून मुल्क चली जाऊँ। एनीवेज़, शुक्रिया सर। वो अपना इस्तीफ़ा देकर वहाँ से चली गई। आज इसका आखिरी दिन था, फिर यहाँ नहीं आना था। इन चंद घंटों में वो मरीजों को मुकम्मल तवज्जो दे रही थी। रात में डॉक्टर कामरान के साथ ज़ख्मी होने वाले शख्स की मरहम पट्टी कर रही थी, जिसे नर्स ने खून चढ़ाने का कहा था। ब्लड लगा दिया है? परीक्षा ने करीब आती नर्स से सवालिया निगाह से देखा। जी, ओ पॉजिटिव लगा है। ओ नेगेटिव नहीं था? वो जाते जाते सोच में पलटी। नहीं, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव दोनों ख़त्म है ब्लड बैंक में। डॉक्टर कामरान ने दवाई लिखकर साथ कहा, ये इंजेक्शन ले आएं। नर्स जा चुकी थी। प्रीशा ने इनसे पर्ची ले ली। सर दें, मैं ले आती हूँ। हालांकि इसकी ड्यूटी आवर ख़त्म हो चुके थे। वह नुस्खा लेकर फार्मेसी से लेकर रिसेप्शन की तरफ गई। इस नंबर पर कॉल करनी है। इसी असना में किसी ने दरवाज़ा धकेला। नर्स से बात करते इसने पलट कर देखा। वर्दी वाले फौजी तेज़ी से स्ट्रेचर अंदर ला रहे थे। सुने, क्या हुआ? कौन लोग हैं ये? वो खड़े खड़े पूछने लगी। ये फौजी हैं, रेस्क्यू वर्क कर रहे थे कि छत इन पर गिर गई। एक हमारा जवान था, वहीं शहीद हो गया। जख्मियों को यहाँ ले आए। दो ने रास्ते में दम तोड़ दिया और ये शदीद जख्मी है। जो फौजी स्ट्रेचर धकेल रहा था वो बुखलाया हुआ था। वो वापस पलटी, नर्स को समझाने लगी, इस नंबर पर फ़ोन करो। दवाइयों वाला शापर लेकर वार्ड की तरफ भागी, जहाँ डॉक्टर कामरान ने इंजेक्शन मंगवाए थे। इसने मार जाने वाले के स्ट्रेचर पर एक निगाह डाली। चेहरा सफ़ेद चादर से ढका हुआ था। इसे बहुत से काम करने थे, मगर इसे जैसे एहसास हुआ, इसने वो स्ट्रेचर रोककर चादर उठाकर देखा। मरने वाले का चेहरा खून में लथपथ था। सीने पर रखी इसकी पी कैप थी। प्रीशा ने पी कैप उठा ली। नीली पी कैप लाल सुर्ख हो रही थी खून से। बेचारा, वो वापस पी कैप रखने ही वाली थी कि इसे ठटकने पर मजबूर कर दिया। इसने कैप को पलटा, जिस पर हाथ से लिखा था, हेल टू तैयब अर्दगान। ज़मीन आसमान इसकी निगाहों में घूमने लगे। वह लड़खड़ाई, कैप इसके हाथ से दूर जा गिरी। हेल टू तैयब अर्दगान, इसने बेयकीनी से दोहराया, फिर तेज़ी से मरने वाले का चेहरा अपनी तरफ घुमाया। वो उफ़क नहीं था, हालांकि वो कैप उफ़क पहनता था। वो इसके दोस्त जनीक की थी। जनीक उफ़क के बगैर कहीं नहीं जाता। अहमद का फिक्र इसके दिमाग में गूंजा। मरने वाला जनीक था, और जनीक उफ़क के बगैर कहीं नहीं जाता। जनीक इधर तो उफ़क कहाँ है? इसने नर्स को देखा। वो दूसरी मैयत को स्ट्रेचर धकेल रही थी। वो तेज़ी से इसकी जानिब लपकी। चादर हटानी चाहिए, मगर इसमें हिम्मत नहीं थी। कांप रही थी। नर्स ने कुछ समझते हुए मैयत के चेहरे से कपड़ा उतारा। इसका सांस रुक गया। वो उफ़क नहीं था, वो अहमद दौरान था, जो बहुत हंसता था। अहमद, ओ खुदा! नहीं, अहमद नहीं। वो मुंह पर हाथ रखकर चीख कर रोने लगी। 2 कदम पीछे हटी। फौजी लोग तीसरा स्ट्रेचर ला रहे थे। इसे जानने की ज़रूरत नहीं थी कि तीसरा कौन है। वो बेख्तियार इनकी जानिब भागी। दवाई का शॉपर एक सिरा इसके हाथ से निकल गया। दवाई एक एक करके इसके हाथ से फर्श पर गिर रही थी। रुको रुको, इसकी आवाज़ पर वो जवान रुका। वो लपक कर स्ट्रेचर तक आई, जख्मी का चेहरा अपनी तरफ किया। वो रुक रुक कर सांस लेता हुआ उफ़क अरसलान था। उफ़, ये तो बहुत ज़ख्मी है, इसे जल्दी से इधर लाओ। वो कांपते हाथों से इसके साथ स्ट्रेचर धकेलते इमरजेंसी में आई। डॉक्टर वास्ती, प्लीज़ जल्दी इन्हें देखें, वरना ये मर जाएगा। जल्दी करें, खून बहुत बह गया है। इसे फौरी तिब्बी इमदाद देते हुए डॉक्टर वास्ती ने नर्स से कहा, इसका बहुत खून बह गया है। इसका ग्रुप चेक करके ब्लड का बंदोबस्त करें। ब्लड ग्रुप? परीक्षा ने चौंक कर देखा। मुझे पता है, इसका ग्रुप ओ नेगेटिव है। वो बैंक की तरफ भागी। इसे याद आया, ये तो ख़त्म है। खुदाया, अब वो खून कहाँ से लाए? उफ़क़ को शदीद खून की ज़रूरत थी। वो अब कहाँ से लाए खून? इसने सोचने की कोशिश की। इसके अजीज़ रिश्तेदार किसी का इस ग्रुप में है। तब इसके जहन में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा। सैफ, हाँ, सैफ का ग्रुप ओ नेगेटिव है। वो भागकर इस्तकबालिया पर आई। नर्स किसी से बात कर रही थी। इसने नर्स से रिसीवर छीना और सैफ को कॉल मिलाई। वो बुरी तरह हरासा थी कि भूल गई कि इसके पॉकेट में भी फ़ोन है। सैफ का नंबर डायल कर रखा था। दिमाग माउफ था। तीसरी घंटी पर सैफ ने हेलो कहा। सैफ प्लीज़, पिम्स में इमरजेंसी है, ब्लड चाहिए। क्या हुआ परी? अम्मी तो ठीक हैं। वो हाई बीपी की मरीज़ा थी। इसका दिमाग इनकी तरफ गया। फुफ्फा ठीक है, मगर एक ज़ख्मी का ग्रुप ओ नेगेटिव है। इसे सख्त खून की ज़रूरत है। तो अस्पताल से लो ना, ज़लज़ले में इतना तो दिया गया था।
جو تھا لگ گیا، اگر ہوتا تو تمہیں کہتی، تم بس فوراً آ جاؤ۔ پریشے میں مصروف ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ سیف، خدا کے لیے وہ مر جائے گا، تمہارے آفس کے قریب ہی تو ہے۔ صرف افق کی زندگی کے لیے ایک بار پھر اس کی منت کی تھی۔ کہا نا نہیں آ سکتا، کسی دوسرے ہسپتال سے لے لو۔ سارے شہر میں ختم ہو گیا ہے کیا؟ وہ بیزار ہو کر بولا۔ مگر ہمیں فوراً چاہیے۔ یار کیا مسئلہ ہے، میں میٹنگ میں ہوں، اچھا 1 گھنٹے تک آتا ہوں۔ گھنٹے تک نہیں سیف، اس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ مر جائے گا، میں تمہاری منت کرتی ہوں، آ جاؤ سیف۔ تو میں نے کون سا زخمی کیا ہے؟ میں مصروف ہوں، ورنہ آ جاتا۔ 2 کروڑ کا منافع مل رہا ہے، میں یہ کھونا نہیں چاہتا، آپ مجھے تنگ مت کرنا۔ وہ ریسیور پکڑے ساکت کھڑی رہ گئی۔ نہیں، سیف کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی شاید۔ وہ دوبارہ ایکسپلین کروں گی تو آ جائے گا۔ اس نے کال ملائی، اس نے کٹ کر دی، پھر ملائی، موبائل آف کر دیا۔ پریچے کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ 2 کروڑ کے لیے سیف اس کی زندگی نہیں بچا سکتا؟ اپنے سیروں ہون سے 2 بوتلیں دے سکتا تھا اسے۔ 2 بوتلیں، 2 کروڑ۔ کیا افق 2 کروڑ پاکستانی روپے سے بھی ارزاں تھا؟ سیف کے لیے چند منٹ نہیں تھے جو پریشے کی ساری زندگی تھا۔ وہ آپریشن تھیٹر میں آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میرے خدا، اتنا اچھا انسان، اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ تمہارے دوسرے لوگ تو نوٹ گن رہے ہیں۔ اسے بچا لو اللہ، اسے بچا لو۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرتی استقبالیہ سے افق تک آئی۔ ڈاکٹر اس پر جھکے تھے، وہ زخمی بے سود پڑا تھا۔ ڈاکٹر واسطی نے پریشے سے پوچھا، خون ملا؟ اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اس کے زخم بہت گہرے تھے۔ خون ملا تو شاید یہ بچے، ورنہ مشکل ہے۔ سر آپ میرا سارا خون لے لیں مگر اسے بچا لیں، وہ رو دینے کو تھی۔ آپ کا گروپ کیا ہے؟ او پازیٹیو۔ مگر سسٹر کہہ رہی تھی مریض کو او نیگیٹو ہے۔ آپ کا بلڈ نہیں لگ سکتا ڈاکٹر پریشے، آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، آپ گھر جائیں اور آرام کریں۔ اس نے ان کی بات ٹھیک سے نہیں سنی۔ اس کی آخری امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگی۔ اسے دوسرے ہسپتال سے بلڈ منگوانا تھا، ہر حال میں افق کو بچانا تھا۔ بیچ کوریڈور میں اسے کسی نے روک لیا۔ ڈاکٹر پریشے، وہ جانی پہچانی شکل کا 17-18 سال کا لڑکا تھا۔ آپ کو او نیگیٹو چاہیے؟ آپ فون پہ کسی سے بات کر رہی تھیں؟ میرا او نیگیٹو ہے۔ کسی نے اس کے مردہ جسم میں روح پھونک دی۔ میرے ساتھ آؤ لڑکے۔ وہ اس کو کھینچ کر آپریشن تھیٹر تک لے آئی۔ مل گیا بلڈ سر۔ اس لڑکے کو دوسرے بیڈ پر لٹا کر نالیاں جوڑیں اور ایک ایک قطرہ پیوست افق کے جسم میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ پلکیں بھی نہیں چپک رہی تھی کہ کہیں خون کی بوتل غائب ہی نہ ہو جائے، منظر بدل نہ جائے۔ اسے خوف آ رہا تھا۔ پریشے ریلیکس کریں، آپ پچھلے کئی گھنٹوں سے ڈیوٹی کر رہی ہیں۔ پریشے کو اس حال میں کھڑا دیکھ کر ڈاکٹر گرین ماسک کے پیچھے سے بولا۔ وہ ان کو کیسے بتاتی کہ وہ شخص اس کی زندگی ہے؟ ایک وقت تھا کہ اس کی بس ٹانگ زخمی تھی اور وہ اس کے لیے 4 راتیں ٹھیک سے سوئی نہیں تھی۔ اب بھلا کیسے جا سکتی تھی؟ خون بوند بوند افق کے جسم میں داخل ہو رہا تھا۔ ای سی جی مشین پر اس کے دل کی دھڑکن ترچھی لکیروں میں ظاہر ہو رہی تھی۔ پریشے کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس سے مزید نہیں دیکھا گیا۔ وہ باہر چلی گئی۔ اب فوجی بھی نہیں تھے، جانے کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے فرش پر گرا اپنا دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر ڈالا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ افق کو اگر کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی؟ کہاں جائے گی؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، خدا اسے بچا لو۔ اس کی دعا دم توڑ گئی، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ ایک دم کیا ہو گیا؟ وہ اتنے خوش خیال گھر میں جانے والی تھی۔ اسے تو کل افق سے مارگلا کی پہاڑیوں پر ملنا تھا۔ اسے منع کیا تھا کہ پمز میں نہیں آئے، پھر کیوں آ گیا تھا؟ اسے پتہ بھی نہیں چلا کب وہ فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زندگی کیوں اس کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہے؟ کیوں اسے خوشیاں راس نہیں آتی؟ 3 برس بعد جو خوشی اسے ملی تھی، کل افق اس کا ہونے والا تھا۔ یہ خوشی کیوں اللہ نے اتنی جلدی چھین لی؟ اتنا قریب آ کر کیوں وہ پھر سے دور جا رہا تھا؟ میں ضرور آؤں گا۔ یاد ہے تمہارے آنسو راکا پوشی میں گرے تھے؟ وہ تمہیں لوٹانے ہیں۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، وہ آنسو لوٹانے صبح سے پہلے آ گیا تھا۔ اب رونا نہیں پری، آنکھیں صاف کرو۔ اس کا کہا گیا فکرہ اس کے کان میں گونجا۔ وہ آنکھیں صاف کرتی اٹھ گئی۔ لڑکا خون دے چکا تھا۔ اس نے اپنی آستین نیچے کرتے ہوئے پری کو دیکھا۔ وہ چند قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ وہ اسے پہچان گئی۔ وہ حسیب کا دوست تھا۔ وہ اس روز ہسپتال میں ملی تھی اس سے۔ روئے مت، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ قریب آ کر بہت آہستگی سے اس نے کہا۔ پری نے چونک کر بھیگا چہرہ صاف کیا۔ اتنے عرصے بعد وہ کھو جانے کے لیے نہیں ملا آپ کو۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، میں نے پہچان لیا، یہ افق ارسلان ہے۔ وہ اتنی سرگشی میں بول رہا تھا کہ پریشے کے علاوہ کوئی سن نہیں پا رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ جی، اور اب آپ کو بھی آپ ہی بول سکتا ہوں؟ وہ مسکرایا۔ وہ مسکرائی اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ بعض دفعہ ہم کسی کو کتنا غلط سمجھتے ہیں۔ وہ اس کے قریب سے ہو کر باہر نکلا۔ پریشے نے اسے آواز دی، سنو۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ جی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ پھر سے بھول گئی تھی۔ مصعب عمر، وہ کہہ کر رکا نہیں چلا گیا۔ وہ افق کے پاس آ گئی۔ آس پاس کتنے لوگ ہیں، کسی کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔
اس کی نگاہیں افق کے چہرے اور بند آنکھوں پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اس کے سرہانے کھڑی ہو گئی۔ اس کا بایاں ہاتھ کافی حد تک محفوظ تھا۔ اس نے اس کو تھام لیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی گھڑی تھی مگر چکنا چور۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی آنکھیں کھولتا کیوں نہیں، کچھ بولتا کیوں نہیں۔ افق اٹھو، افق سونا نہیں ہے۔ سو گئے تو اٹھ نہیں سکو گے، میں نے منع کیا تھا نا، پھر کیوں سو رہے ہو؟ ایک دفعہ اپنی پری کے لیے آنکھیں کھولو، دیکھو کتنے قریب ہے تمہارے۔ افق پلیز اٹھو، آنکھیں کھولو۔ تم نے کہا تھا ہم پھر کبھی وائٹ پیلس گئے تو نیلی ٹائلوں والے اس فوارے کے پیچھے چھپایا گیا آدھا بگو گوشہ تلاش کریں گے۔ افق اس سبز بگو گوشے کو تو پرندوں نے نہیں کھایا، وہ سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اٹھو نا اپنی پری کے لیے۔ مجھے ایک دفعہ پھر تیسری منزل کی بالکونی پر افق ارسلان کے گیت سناؤ، وہ گیت جس میں جامنی پہاڑ اور اناتولیا کی گلیوں کا ذکر ہے، جس میں بچھڑنے اور وعدے کا ذکر ہے۔ مجھے وہ گیت سننا ہے۔ افق اٹھو، اب میں تمہیں کوئی وعدہ کوئی عہد نہیں لوں گی، میں تمہیں اب کی نہیں جانے دوں گی۔ اس کی پلکوں پر آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ افق ماسک میں سانس لے رہا تھا، آواز نہیں تھی۔ ECG مشین میں دل کے دھڑکن کی لکیریں ابھرتی مچلتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ان لکیروں کو دیکھ رہی تھی جو ان ظالم پہاڑوں کی طرح لگ رہے تھے، جو افق کی ماں کے بیٹے نہیں لوٹاتے تھے۔ بہت ظالم اور بہت خوبصورت کو ہمالیہ کے پہاڑ۔ کیا بگاڑا تھا تمہارا ان سب نے؟ تم بہت خونی ظالم ہو، بہادر فوجی کا ہراج لیتے ہو۔ ارد گرد برف گر رہی تھی۔ وہ دور تک پہاڑی سلسلے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ افق اس کے سامنے تھا۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی سونا نہیں، خدا کے لیے مت سونا، پھر کبھی نہیں جاگ پاؤ گے۔ اٹھو، بس ایک بار اپنی پری کو دیکھو، وہ آتے ہی ہوں گے، بس وہ آ جائیں گے۔ ہمیں ایک اور سفید رات نہیں گزارنی پڑے گی۔ ماضی حال سب آپس میں گڈ مڈ ہو رہا تھا۔ اونچے پہاڑ جیسے ان پر ہنس رہے تھے۔ افق اٹھو، یہ اٹھتا کیوں نہیں ہے، یہ بولتا کیوں نہیں؟ اسے اٹھاؤ، خدارا اسے کوئی تو اسے اٹھائے۔ میں نے راتوں کو جاگ کر اس کی خیریت مانگی ہے۔ وہ اسے شانے سے جھنجھوڑنے لگی، اسے اٹھانا چاہتی تھی کہ پیچھے سے کسی نے روکنا چاہا۔ ایسے مت کرو پریشے، اسے اٹھائیں ڈاکٹر واسطی، یہ کیوں نہیں اٹھ رہا؟ اسے اٹھائیں ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ بہت رونے لگی۔ مت کرو پریشے، ایسے مت کرو، وہ مر جائے گا، کوئی اسے کہہ رہا تھا۔ یہ نہیں مر سکتا، یہ کیسے مر سکتا ہے؟ میں نے اسے اپنے حصے کا گرم پانی دیا، اس کے لیے برف میں پیدل سفر کیا، خود سرد راتیں کاٹی تھی اسے، برف باری میں اسے کندھے پر اٹھا کر لائی تھی۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں مر جائے گا؟ اللہ اتنا ظالم نہیں، اس نے کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ یہ نہیں مر سکتا، میں نے اسے خون لا کر دے دیا تھا، پھر بھی کیوں مرے گا؟ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ ایک دفعہ پہلے ہسپتال کے کمرے میں جاگی تو اکیلی تھی، آج پھر زندگی اسی موڑ پر آ گئی تھی۔ وہ پھر سے ہسپتال کے کمرے میں تھی، وہ پھر سے اکیلی ہونے جا رہی تھی۔ وہ اس کو چھوڑ کر جا رہا تھا، بستر پہ لیٹا شخص مر رہا تھا، وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ روتے روتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا، بہت سے لوگ افق پر جھکے ہوئے تھے، کوئی اسے کمرے سے جانے کو کہہ رہا تھا مگر وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ افق، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، پلیز آنکھیں کھولو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ وہ پھر سے اس کے سرہانے کھڑی ہو گئی، وہ ابھی تک آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ ڈاکٹر واسطی، سر یہ بچ جائے گا نا؟ اسے کچھ نہیں ہوگا نا؟ آنسو سے اس کا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ وہ بکھری بکھری سے روتے ہوئے ڈاکٹر واسطی سے پوچھ رہی تھی۔ شاید، کسی ڈاکٹر نے کہا۔ وہ پر یقین نہیں تھے، وہ پر امید بھی نہیں تھے۔ افق، وہ اس کے چہرے پر جھکی۔ افق آنکھیں کھولو پلیز، وہ اسے پکار رہی تھی مگر وہ آنکھیں نہیں کھول رہا تھا۔ ECG مشین پر ابھی سیدھی لکیر نہیں آئی تھی۔ افق پلیز آنکھیں کھولو، وہ آہستہ سے بولی، شاید دل ہی دل میں کہہ رہی تھی مگر اسے لگا اب افق نے سن لیا ہے۔ بہت آہستہ سے اس نے ایک لمحے کو آنکھیں کھولی، وہ نیم غنودگی کے عالم میں تھا۔ اس کی آدھ کھلی آنکھوں میں کوئی جذبہ، کوئی تاثر، کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ پھر سے کیوں بے ہوش ہو گیا ہے؟ اس نے بے اختیار اس کا چہرہ تھپتھپایا مگر اس میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا؟ ریلیکس پریشے، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ پتہ نہیں کس نے کہا تھا، وہ تو بس بند آنکھوں کو خوف زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اٹھائیں، اسے کہے یہ آنکھیں کھولے۔ پریشا، اب وہ ٹھیک ہے، وہ سو رہا ہے۔ ڈاکٹر واسطی نے اسے شانوں سے پکڑ کر افق کے قریب سے ہٹانا چاہا۔ وہ سو رہا ہے؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ وہ بچ جائے گا نا؟ ہاں وہ بچ جائے گا، تم باہر جا کر بیٹھو۔ مگر وہ پھر بھی اس کے سراہنے کھڑی رہی۔ اس نے ابھی تک اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، بس وہ خوف زدہ نگاہوں سے ECG مشین پر ابھرتے ڈوبتے پہاڑوں کو دیکھتی رہی۔ وہ اب ٹھیک سے چل رہے تھے، اب انہیں سیدھی لکیر نہیں بننا تھا۔ ایک سکون سے اس کے رگ و پے میں اترنے لگا۔ اس کا افق زندہ تھا، وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں گیا تھا، وہ اس کے قریب ہی تھا۔
وہ اس کا ہاتھ پکڑے نڈال سی وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل گر گئی۔ وہ کتنی دیر افق کے سرہانے روتی رہی، اسے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا، اور تب اس نے ڈاکٹرز کو دیکھا۔ وہ افق کا بایاں پاؤں کاٹ رہے تھے۔ یہ کیا؟ وہ سانس نہیں لے سکی۔ اس کا بایاں پاؤں بری طرح کچلا گیا تھا، اور وہ سب اسے بہت آرام سے کاٹ رہے تھے۔ وہ ان کے ہاتھ روکنا چاہتی تھی، ان کی منت کرنا چاہتی تھی کہ خدارا افق کا پاؤں نہ کاٹیں۔ اگر اس کا پاؤں کاٹ گیا تو وہ گھوڑا کیسے دوڑائے گا؟ پہاڑوں پر کیسے چڑھے گا؟ کوپے ماؤں کو اپنے انہی قدموں پر ہی تو ناز ہوتا ہے، اور وہ شفاق ڈاکٹر ظفر ارسلان سے اس کے قدم چھین رہے تھے۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، وہ اپنا ادھورا وجود دیکھ کر مر جائے گا۔ وہ انہیں روکنا چاہتی تھی مگر روک نہیں سکی۔ باہر صبح طلوع ہو رہی تھی، چڑیوں نے مدر نغمے گانا شروع کر دیے تھے۔ وہ طویل سیاہ خوفناک رات اب ختم ہو چکی تھی، ایک لمبی مسافت اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ ڈاکٹرز کافی دیر ہوئی وہاں سے جا چکے تھے۔ افق اب ٹھیک تھا، اس کو آکسیجن ابھی تک لگی ہوئی تھی، لیکن اب خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ پرسکون سا سو رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کا پاؤں کٹ چکا ہے۔ پریشا نے تھکی تھکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا اور پھر بے اختیار اس کے ماتھے، اس کے ہاتھوں کو چھوا۔ وہ اس کی موجودگی کا یقین کرنا چاہتی تھی، اور اب اسے یقین آ چکا تھا۔ میں اب تمہیں کبھی ہمالیہ اور قراقرم کے پہاڑوں میں نہیں جانے دوں گی۔ میں دنیا کے بہترین ہسپتالوں میں تمہارا علاج کرواؤں گی۔ ایک دن تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر ہم ترکی چلے جائیں گے اور ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ ہمیں اب زندگی بھر ان ظالم پہاڑوں کی شکل نہیں دیکھنی۔ ان پہاڑوں نے احمد کو، ارسا کو اور جنیق کو ہم سے چھین لیا ہے۔ اب ہم ان میں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ مجھے ہمالیہ کی عظیم چوٹیوں کی قسم، میں تمہیں پھر کبھی ادھر واپس نہیں آنے دوں گی۔ اس نے افق کی ایک طرف رکھی جیکٹ کی جیب سے وہ نیلا اور سبز دو رنگا پتھر نکالا، جس کے درمیان میں لکیر پڑی تھی۔ وہ اس پتھر کو دیکھ کر مسکرائی۔ اسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اب کبھی گھوڑا نہیں دوڑا سکے گا، وہ اب کبھی پہاڑوں کا سفر نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی وہ خوش تھی، وہ پرسکون تھی۔ اس کی زندگی کا سیاہ باب ختم ہو چکا تھا، اب اسے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی تھی۔ اس نے نرمی سے افق کے ماتھے پر آئے بال ہٹائے۔ قراقرم کی پری کو بلاہر اس کا کوپے ماں مل ہی گیا تھا۔ شروع میں اسے چلنے میں بہت دقت ہوتی تھی، مگر ان گزرے 6 ماہ میں وہ اس کا بہت عادی ہو گیا تھا۔ معمولی سی لنگڑاہٹ اس کی ٹانگ میں ابھی بھی موجود تھی، مگر وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی تھی۔ آج نہیں تو آج سے 1 سال بعد ہی صحیح، اسے یقین تھا کہ وہ ویسے ہی چلنے لگے گا جیسے پہلے چلتا تھا۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ وہ دونوں اب کبھی قراقرم نہیں جا پائیں گے۔ 5 ماہ پہلے جب وہ اس کے ساتھ شادی کر کے اسے اپنے ہمراہ ترکی لے گیا تھا، تب دونوں نے ایک وعدہ کیا تھا، اور یہ وعدہ لینے والا خود افق تھا۔ پری، ہم آج ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے بعد ہم کبھی قراقرم میں واپس نہیں جائیں گے۔ مجھے اب ان پہاڑوں کو کبھی نہیں دیکھنا جنہوں نے مجھ سے میرے بہترین دوست چھین لیے۔ اور پھر اس نے افق ارسلان کی ترکی میں ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اب وہ محض ایک جیولوجیکل انجینئر تھا، اور وہ دنیا کے بہت سے نامکمل لوگوں کی طرح 9 to 5 جاب کرتا تھا۔ پہاڑوں سے وہ دونوں اس حد تک خائف تھے کہ وہ تو ماؤنٹ ایورسٹ بھی دیکھنے نہیں گئے تھے۔ یہ شاید پہلی دفعہ تھا جب افق نے سیاحت اور کوپے مائی ترک کر کے مسلسل 5 مہینے لگاتار آفس جا کر زندگی کو انقرہ کی گلیوں تک محدود کر دیا تھا۔ وہ دونوں کوپے ماں نہیں بلکہ ڈاکٹر اور انجینئر بن کر اس محدود زندگی میں بھی خوش تھے۔ انہیں اب کسی اور شے کی تمنا نہیں تھی۔ ہاں، بس 5 ماہ پہلے ایک بے کلی سی، ایک نارسائی سی اس کے وجود سے جھلکتی تھی۔ کہیں کوئی تشنگی رہ گئی تھی۔ وہ بہت غور بھی کرتی تو بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا۔ سیف اور پپھو لوگوں نے شروع میں بہت شور مچایا، مگر پریشا نے سیف کے ہون نہ دینے والی بات کو ایشو بنا کر منگنی توڑ دی۔ ان لوگوں نے باتیں بھی بہت بنائیں، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ پاپا کے تمام اثاثوں کا نگران ماموں کو بنا کر ترکی چلی آئی۔ اب تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ نشا کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ حسیب اور اس کا دوست مزید تعلیم کے لیے لندن جا چکے تھے۔ ہاں، سب کچھ تو ٹھیک ہی تھا، پھر بھی اسے لگتا تھا کہ کہیں کچھ نامکمل، کچھ ادھورا ہے۔ اپنی سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر اس نے ساتھ بیٹھے افق کے بائیں جوتے پر نگاہ ڈالی۔ اصل حقیقت سے لا علم کوئی شخص اس کا جوتا دیکھنے پر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اندر موجود پاؤں مصنوعی ہے۔ پریشا نے جوتے سے نگاہیں ہٹا کر اس کے خاموش چہرے کو دیکھا۔ وہ ابھی تک سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں جھلملاتی پرانے دنوں کی یادیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ سنہرے پرانے دن جب وہ تینوں انقرہ کی گلیوں میں بارش میں بھیگا کرتے تھے، جب تینوں کلاس ٹیسٹ میں نقل کرتے پکڑے جاتے اور ٹیچر احمد کی معصوم شکل اور اس کا بھول پن کے باعث اسے چھوڑ دیا کرتی، اور افق اور جنیق کو سزا ملتی، جب وہ بعد میں وہ سب اس سے خوب لڑتے
اور وہ دن جب افق اور جنیک نے اپنا بھانڈا پھوڑنے پر احمد کو یخ پانی میں بھرے تالاب میں پھینک دیا تھا۔ وہ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ پاؤں مارتا چیختا رہا تھا، انہیں گالیاں دے رہا تھا۔ وہ دونوں کھڑے ہنس رہے تھے اور پھر ہنستے ہنستے افق نے جنیک کو بھی اندر دھکا دے دیا۔ اب وہ دونوں تالاب کے اندر تھے اور وہ باہر ہنستے ہوئے اکیلا کھڑا تھا۔ آج پھر وہ اکیلا تھا، احمد نہیں تھا، جنیک بھی نہیں تھا۔ زندگی کے ہر سفر میں وہ اور جنیک اکٹھے تھے۔ پہلی دفعہ جنیک اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ روسٹرم پر کھڑا کمپیئر احمد دوران کی بیوی کو بلا رہا تھا۔ سلمہ بہت آہستگی سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی 2 فٹ اونچے پلیٹ فارم پر کھڑے صدر تک آئی اور احمد کا ستارہ سار بعد از شہادت وصول کیا۔ پھر آنکھیں رگڑتی بمشکل خود پر ضبط کرتی واپس آئی۔ پھر افق حسین ارسلان کا نام پکارا گیا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا اور آہستہ سے چلتا ہوا اوپر سٹیج تک گیا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے صدر سے ہاتھ ملایا۔ صدر نے چند تعریفی کلمات کہتے ہوئے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ افق نے سر جھکا کر اپنے بائیں پاؤں کو دیکھا۔ ہال میں موجود تمام لوگوں کی نگاہیں اس کے قدموں میں جھک گئیں۔ افق نے بایاں پاؤں ہلکا سا اوپر کیا، پھر واپس زمین پر رکھتے ہوئے شانے چکا دیے، جیسے کہہ رہا ہو میں کر سکتا ہوں۔ اس کے چہرے پر بے حد اداس مسکراہٹ رقصاں تھی۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ صدر افق کے کوٹ پر ستارہ سار لگا رہا تھا اور تمام سامعین و حاضرین اپنی نشست سے کھڑے ہو کر ایک بہادر ترک کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ ان تالیاں بجانے والوں میں پریش جہاں زیب بھی تھی، جو آنکھوں میں نمی لیے بہت فخر سے افق کو دیکھ رہی تھی۔ ہم مظفر آباد جا رہے ہیں۔ سپہر میں جب مری میں اس بل کھاتی سڑک پر آگے پیچھے چلتے ہوئے اپنے ریسٹ ہاؤس کی جانب جا رہے تھے جہاں وہ سرکاری مہمان کے طور پر مقیم تھے، عروہ نے اپنی زبان میں سلمہ کو بتایا اور آگے بھاگ گئی۔ ریسٹ ہاؤس پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ اس تک جاتی سڑک دیکھتے ہی دیکھتے بلند ہو جاتی، یہاں تک کہ ریسٹ ہاؤس کی خوبصورت عمارت تک پہنچ جاتی۔ پریشے کو سلمہ کے ساتھ اس پتھریلی سڑک پر چلتے ہوئے بے اختیار مری کی وہ سڑک یاد آئی جو اس سے بہت مشابہت رکھتی تھی۔ میں آ رہی ہوں، سلمہ نے بھاگتی عروہ کو بلند آواز میں کہا۔ عروہ اب دوڑتے ہوئے افق سے بھی آگے نکل چکی تھی، جو ان دونوں سے کافی اوپر ڈھلان پر سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چڑھ رہا تھا۔ تم مظفر آباد جا رہی ہو؟ دونوں خاموشی سے چھوٹے چھوٹے قدموں سے اوپر چڑھ رہی تھیں جب پریشے نے اداسی سے پوچھا۔ یہ بارش سے چند منٹ پہلے کا موسم تھا جو اسے ہمیشہ اداس کر دیتا تھا۔ سلمہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ مسٹر اینڈ مسز اورہن یقین اور عروہ کی فیملی ماں ایک ترک مترجم اور ترک سفیر کے مظفر آباد جا رہے ہیں۔ تمہارے سرکاری ٹی وی کا حملہ بھی ہوگا اور ستارہ سار حاصل کرنے والے ترکوں پر ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں جو آج شاید تمہارے سرکاری ٹی وی سے خود دکھائی جائے گی۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے سفید پتھروں کی باڑ کے ساتھ چل رہی تھیں۔ افق ان سے کافی آگے سڑک کے بلند ترین مقام پر کھڑا ہو گیا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سر اٹھا کر اوپر سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ الفاظ اس کے لبوں میں ہی تھے کہ بادلوں نے برسنا شروع کر دیا۔ سلمہ نے ہاتھ میں پکڑی گلابی چھتری کھول دی۔ پریشے رمجم سے بچنے کو چھتری تلے سمٹ آئی۔ تم آؤ گی مظفر آباد؟ دونوں تیز ہوتی بوندا باندی میں بھی اوپر چڑھ رہی تھیں۔ کیوں؟ سلمہ یوں ہی بیچ سڑک میں دیکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ چھتری اس نے پکڑ رکھی تھی۔ پریشے بارش کے باعث اس کے اور قریب کھسک آئی۔ میں پہاڑوں میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ اور افق؟ سلمہ نے کہتے ہوئے گردن گھما کر سڑک کی بلندی پر دیکھا جہاں وہ اسی طرح کھڑا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ وہ بھی واپس جانا نہیں چاہتا۔ سلمہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، ہم اپنی زندگیوں کے بہت بڑے نقصانات سے گزر چکے ہیں۔ پھر وہ اضطراری انداز میں لب کچلنے لگی۔ جانتی ہو پری، یہ سب مظفر آباد کیوں جا رہے ہیں؟ یہ سب نیلم اسٹیڈیم میں آرمی کے کیمپ کا آخری خیمہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں احمد اور جنیک نے اپنی آخری رات گزاری تھی۔ مگر میں مظفر آباد کی فضاؤں اور نیلم کے پانی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم سے بچھڑنے سے قبل وہ کیسا لگ رہا تھا۔ میں اس بچی کی قبر کو دیکھنا چاہتی ہوں جس کی لاش نکالتے ہوئے احمد خود لاش بن گیا۔ میں اس خیمے کی مٹی پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونا چاہتی ہوں۔ مجھے اس سرخ مٹی اور نیلم کے پانی میں آنسو گرانے ہیں۔ چھتری اب تک ان کے سروں پر تھی مگر سلمہ کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ افق، جنیک، کینن سمیت احمد کو جاننے والا ہر شخص یہ کہا کرتا تھا وہ صرف شکل سے ہی معصوم لگتا ہے اور اندر سے وہ بہت خبیث ہے۔ مگر میں بتاؤں تمہیں، میں نے اس کے ساتھ 8 سال گزارے ہیں۔ وہ شخص اندر سے بھی بچوں کی طرح معصوم تھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چھتری اس کے ہاتھوں سے پھسلنے لگی۔
پریشے نے فوراً چھتری پکڑ لی۔ میں چلتی ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے بھیگا چہرہ صاف کیا۔ مجھے ایک آخری بار ہمالیہ کے آسمان تلے رونا ہے، ان تمام دوستوں کے لیے جو چوٹیوں سے لوٹ کر نہیں آئے، احمد دوران کے لیے، ارسا بہاری کے لیے، جنیک یقین کے لیے۔ آج آخری دفعہ رو لو، پھر ہم ان ظالم پہاڑوں میں کبھی نہیں آئیں گے۔ آج شام ہم اپنا ماضی یہاں دفن کر کے جائیں گے۔ سلمیٰ کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں کوشش کروں گی۔ پھر وہ گردن گھما کر دور کھڑے افق کو دیکھنے لگی، جس کا سیاہ کوٹ مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ افق، سلمیٰ نے پھر آواز دی۔ افق نے گردن ترچھی کر کے نیچے دیکھا، پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے ڈھلان سے نیچے اترنے لگا۔ تم بارش میں کیوں بھیگ رہے تھے؟ چلو چھتری کے نیچے آؤ۔ وہ مکمل طور پر بھیگ چکا تھا، برے بال ماتھے پر چپکے تھے۔ سلمیٰ کی بات پر وہ ہولے سے مسکرا کر چھتری کے نیچے آیا اور پریشے کے ہاتھ سے لے لی۔ میں چلتی ہوں۔ سلمیٰ چھتری کے نیچے سے نکل کر برستی بارش میں اوپر سڑک پر چڑھنے لگی۔ وہ دونوں چھتری تلے کھڑے خاموش موسلادھار بارش میں اسے اوپر جاتے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو افق نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب تم 20 سال بعد اپنے سفر نامے میں یہ لکھ سکتے ہو کہ جب تم اسلامی دنیا کے سب سے طاقتور ملک گئے تو اس کے بادشاہ نے تمہاری ہو باو بھگت کی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور گردن گھما کر دور دور تک پھیلی مارگلا کی پہاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ پریشے نے اس کے نگاہوں کے تاکوں میں ان پہاڑی سلسلوں کو دیکھا۔ ان تمام پہاڑوں سے دور، بہت دور، ہمالیہ، ہندوکش اور کراکرم کے پہاڑ شروع ہوتے تھے۔ وہ انہیں وہاں سے نظر نہ آنے کے باوجود دیکھ سکتی تھی، جہاں وائٹ پیلس کی سیڑھیوں کے ساتھ نصب پنجرے میں مقید وہ موروں کا جوڑا اس ترک گیت کو یاد کرتا تھا جو کبھی ایک شہد رنگ آنکھوں والا سیاہ انہیں سنا کر گیا تھا۔ ماہوڈون کے کنارے اگا سبزہ زار آج بھی اس گھوڑے کو یاد کرتا تھا جسے کبھی کراکرم کی ایک پری اتری تھی۔ وہاں دور دور تک پہلے پہاڑ تھے، پراسرار سیاہ پہاڑ جو اپنے ظالم چہروں پر سفید چادر کی بکل مارے اپنے اندر ڈھیروں راز دفن کیے بہت تمکنت سے کئی صدیوں سے زمین پر سار اٹھائے کھڑے تھے۔ ان پہاڑوں کے بیچ ایک ایسا پہاڑ بھی تھا جس کی برف آج تک نہیں پگھلی تھی۔ وہ آج بھی بہت غرور سے، بہت تمسخر سے دنیا والوں کو دیکھ رہا تھا۔ لوگ ان پہاڑوں کو کئی ناموں سے پکارتے تھے: راکا پوشی، دا شائننگ وال، دومانی، دا مدر آف مسٹ، پربتوں کی دیوی، کراکرم کا تاج محل۔ اس پہاڑ کا NW رج آج تک ناقابل تسخیر ہے۔ اسے 2005 کے بعد کسی نے سر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے گردن پھیر کر افق کو دیکھا جو کسی گہری سوچ میں تھا۔ افق حسین، ستارہ اسار، کیا سوچ رہے ہو؟ اس کے اظہار محاطے پر دھیرے سے ہنسا۔ مجھے کافی عرصے سے اپنے آپ میں ادھورا پن محسوس ہوتا ہے۔ آج مجھے اس ادھورے پن کا راز مل گیا پری۔ دونوں ابھی تک تیز بارش میں چھتری کے نیچے کھڑے تھے۔ ابھی تم سلمیٰ کو کہہ رہی تھی اب ہم کبھی پہاڑ نہیں جائیں گے۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ پریشی کو پتا تھا آگے اسے کیا کہنے والا ہے۔ یاد ہے میں نے تمہیں راکا پوشی کی پریوں کا قصہ سنایا تھا؟ شاید تمہیں یقین نہیں آیا ہوگا، مگر میں تمہیں بتاؤں پری، ماتا کی چوٹی پر سونے کی پریاں اترتی ہیں۔ میں نے انہیں خود دیکھا اور تمہیں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ایک بار پھر ایورسٹ جانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا اس بار بچ کے آؤں گا کہ نہیں، مگر جانا چاہتا ہوں۔ سرد ہوا کا جھونکا چھتری اڑا کر لے گیا، مگر وہ اس کے پیچھے نہیں گئی۔ اسی طرح بارش میں بھیگتے رہے۔ بہت غور سے افق کو دیکھ رہی تھی۔ مگر ہم نے وعدہ کیا تھا اب ہم کبھی کراکرم نہیں جائیں گے اور اچھے بچوں کی طرح گھر میں رہیں گے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اب ہم کوپے مائی چھوڑ دیں گے۔ پریشے کی بات پر وہ مسکرایا۔ اس نے ماتھے پر آتے برے بال پیچھے کیے، اس کو دونوں شانوں سے تھام کر قریب کیا، پھر اسی طرح پچھلے کئی گھنٹوں سے سوچے جانے والی بات کہی جو بارش کے قطروں نے اور سیاہ بادلوں نے بھی سنی۔ کیا کوپے مائی بھی کچھ چھوڑ دینے والی چیز ہے؟ یہ تھی جی آج کی قسط۔ آج ہمارا ناول مکمل ہو چکا ہے اور یہ کہانی حقیقت پر مبنی تھی۔ یہ اصلی کہانی تھی جس کے کچھ واقعات اور کرداروں کے نام چینج کر کے رائٹر نے اس کو لکھا ہے۔ یقیناً آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔